ہے, नसीम ज़र और जवाहरात के ढेर से दिल की दुनिया आबाद होती है. अला, अल्लाह कहता है गौर से सुनो. अला, पहले अला की अल्लाह ताला ने आवाज लगाई. अला, अला का मतलब होता है भाई सारे तवज्जो करो, तवज्जो करो, अगली बात जरूरी आ रही. अला अला अला, सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो. बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब. अगर दिल की दुनिया आबाद करनी है तो सिवाय अल्लाह की याद के और कोई इसका इलाज नहीं. अगर ये दिल के जख्मों का मरहम चाहिए तो ये जख्म, इस जख्म का मरहम माल रोड से नहीं मिलेगा, ये भूर बन के और मरी के होटलों से ही नहीं मिलेगा. ये मौसीकी की तानें तो और इसको जख्मी कर देती हैं. गुनाहों का जहर इसको और ज्यादा नासूर में बदल देता है. इस जख्म का एक मरहम है जिसको अल्लाह का रसूल लेकर आया. बेज़िक्रिल्लाह, बेज़िक्रिल्लाह. अल्लाह की याद है मरहम, अल्लाह की याद है मरहम, अल्लाह की याद है दिल की दुनिया को चैन देने वाली. और कोई चीज नहीं जिससे दिल का जहान आबाद हो और अंदर के अंधेरे रोशनियों में बदले. अगर अंदर की दुनिया को आबाद करना है तो यहां सिर्फ एक शमा जल सकती है, बाकी कोई शमा नहीं जल सकती. वो ला इलाहा इल्लल्लाह की शमा है. एक अमेरिकन को कलमा पढ़ाया तो उसने कलमा पढ़ती दिल पे हाथ रखा, कहा हाय ऐसे. तो हमारे डॉक्टर अख्तर साथी कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ. कहने लगा जब से होश संभाला है ये जगह खाली खाली थी. ये जो तुमने कलमा पढ़ाया है यूं लगा जैसे किसी ने मेरा अंदर भर दिया हो, तो मैं खुशी से बेसाख्ता मेरी हाय निकल गई. मैंने कहा बेटी कलमा पढ़ ले. कि मुझे आप पढ़ाओ. उन्होंने कलमा पढ़ाया. कि मुझे करना क्या है. कहा मस्जिद में आओ कपड़े बदल के. उसका साथ लड़का का ये मेरा खामद है, इसको भी कलमा पढ़ाओ. दोनों मियां भी, उसने भी कलमा पढ़ा. 3 दिन वहां रहे, उनको सारा तरीका बताया, इस्लामिक सेंटर का एड्रेस दिया, वापस आ गए. कहां थे हम? टोरंटो. तो 2 महीने गुजर गए, उस लड़की का फोन आया कि हेलो मिस्टर अमीरुद्दीन, मुझे पहचानते हैं? कहा हमें लगता है कि वो डेनवर की रकासा है. कहा मैं वही हूं. क्या हुआ? का एक मसला पेश आ गया. क्या हुआ? कहने की गजब हो गया. कब बताओ तो सही बेटी क्या हो गया. कहा आपने हमें सिखाया दर्स इस्लाम का, पाकीज़ा दीन, हमने इस्लाम कबूल किया. मैं उस वक्त एक रात का $500 लेती थी यौमिया. फिर मैं घर में बैठ गई. मैंने खामिन से कहा तू मजदूरी कर. तो वो रोजाना $40 लेके आता है. 500 से घट के हम 40 पे आ गए. हमें घर बेचना पड़ा, सवारी बेचनी पड़ी. मेरा खामिन काम करता है, मैं घर में होती हूँ. वो आ जाता है. आपने हमें कहा था और रिश्तेदारों को भी इस्लाम की दावत दो. हम दोनों मियां बीवी मिलकर फिर हम अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं शाम को और उन्हें ईमान की दावत देते हैं. आज मैं और मेरा खामिन हम बस में सवार थे और हम जा रहे थे तो बस को झटका लगा तो मेरा कुर्ते के आस्तीन पीछे हट गया और मेरी कलाई नंगी हो गई. क्या इस पर मैं दोज़ख में तो नहीं जाऊंगी? और ये कहकर रोना शुरू कर दी. कल को एक लड़की नंगे स्टेज पे नाच रही है और आज वो रो रही है कि मेरी कलाई नंगी हो गई. क्या मैं दोज़ख में तो नहीं जाऊंगी? हमारी बेटियां लिबास मुख्तसर करती जा रही हैं और नंगी नाचने वाली ऐसे लिबास और हया की चादर में आ रही है तो कलाई के नंगे होने पर रो रो के पूछ रही है कहीं दोज़ख में तो नहीं जाऊंगी. इसलिए हम कहते हैं किसी मुसलमान को हकीर न समझो. जो जितना गुनाहगार है उतनी उससे ज्यादा मोहब्बत करो, नफरत न करो. हमें नफरत नहीं सिखाई गई, हमें मोहब्बतें सिखाई गई हैं. हाँ, हमें उनकी नाफरमानी से नफरत, हमें उनके गुनाहों से नफरत है, हमें उनकी गफलत से नफरत है. हम उनके लिए रोएंगे, तड़पेंगे, अल्लाह से मांगेंगे. हम एक कश्ती के सवार हैं, अगर हमने इनको न रोका, अगर ये सफीना डूबा तो हम भी साथ डूबेंगे. अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम का नबी बनाया, सारे इंसानों का, सारे जमानों का नबी बनाया. मेरे भाइयों, हम आपके पैगाम के नायब हैं, हम आपका पैगाम लेकर दुनिया में फिरने वाले हैं. हम माल के सौदागर नहीं हैं कि उम्मत को देखें हिदायत से दूर होता हुआ, उम्मत की गुमराही देखें और हम इस पे मुतमईन हो हमें तो पैसे आ रहे हैं हमारी वजह से जो मर्जी करें. नहीं, हम तड़प जाए हैं. और आप तो कितना बड़ा काम कर सकते हैं. लाखों मुसलमान यहां आते हैं, उनको कारोबारी काम कोई नहीं, उनको मशगूली कोई नहीं, उनको कोई ज़राअत का फिक्र नहीं, कोई तिजारत का फिक्र नहीं, उनको कोई बे बच्चों का गम कोई नहीं. फारिग होकर कोई 24 घंटे को आ रहा,
کوئی ہفتے کو آ رہا, کوئی مہینے کو آ رہا, اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اگر آپ سب مری والے, آپ کے اندر دین کا درد اور غم ہو کہ ہم نے یہاں آنے والوں سے توبہ کروانی ہے, ہر بیٹی کو ہم نے یہاں سے برقع پہنا کے واپس بھیجنا ہے, ہر غافل نوجوان کو یہاں سے ہم نے جنید بغدادی کا نمونہ بنا کے واپس بھیجنا ہے, اور ہر برے کو ہم نے یہاں سے اچھا بنا کے بھیجنا ہے. اگر آپ کو اندر یہ درد اور غم ہو تو آپ کی کمائیاں اللہ پہلے سے دگنی کر دے, اور مری سے آنے والے لوگ توبہ کر کے گھروں کو جائیں تو سارے مری پر اللہ تعالیٰ سارے جہان کو دکھا دے, وہ رحمت اترے گی کہ سارا جہان اڑ اڑ کے آئے گا کہ دیکھو مری کو کیا ہو گیا. ابھی تو آپ ہر وقت خطرے میں ہیں, ہر وقت خطرے میں ہیں, ہر ہوٹل میں, ہر پہاڑی پر وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس وقت کسی وقت بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب ان کو پکڑے گا تو آپ کو چھوڑ دے گا, آپ کے ہوٹلوں کو چھوڑ دے گا؟ میرے بھائی, ہمارا معاملہ اجتماعی ہے, انفرادی نہیں ہے. ہمارا رونا اجتماعی ہے. یہ پیسے کا نقصان نہیں کہ میرا ہوا تو ٹھیک ہے, یہ فصل کا نقصان نہیں کہ میری کپاس ڈوب گئی تو ٹھیک ہے, یہ دین کا نقصان ہے, دین کا. یہ وہ دین ہے جس پر آپ کا سب کچھ لگ گیا, یہ امت ہے جس پر آپ روئے اور تڑپے اور مچلے. کاش کے طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی اور میں آپ کو لے کے جاتا وہاں اور پھر ان سے پوچھتا, بتاؤ ان کو کہ تمہارے نبی نے تمہاری خاطر یہاں کیسے پتھر کھائے تھے اور کیسے تڑپ کے گرے تھے. 3 میل تک بدماشوں نے پتھر مارے. یہ وہ با اختیار نبی ہے کہ انگلی کے اشارے کی بھی ضرورت نہ تھی, صرف ایک اللہ سے تو کہنے کی ضرورت ہے کہ ان کو مٹا دے, تو طائف اپنے ساری سرسبزیوں کے ساتھ زمین میں دھنس جاتا. ایسا با اختیار ہو کر ان اوباشوں کے پتھر کھاتا ہوا جا رہا ہے. یہ نہیں تو ان کی نسل ہی کلمہ پڑھ لے گی, جس کے دکھ درد پر جانی دشمنوں کے آنسو نکل آئے. آپ جانتے ہیں جب آپ بے ہوش ہو کے گرے تو آپ نے پناہ کہاں لی؟ زید بن حارثہ نے اٹھایا, سامنے عتبہ کا باغ تھا, جانی دشمن بدر کے میدان میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ عتبہ, اس کے باغ میں جو جا کے آپ کو لٹایا تو تحرک لہو رحمہما. ارے وہ رشتہ دار تھے قریبی, جب دیکھا اچھا طائف والوں نے ہمارے رشتہ دار کے ساتھ یہ کر دیا تو عربی خون جاگ اٹھا, عربی غیرت جاگ گئی اور رونے لگے, ہائے عبداللہ کا محمد کا کیا حال ہو گیا, جس کے دکھوں پر جانی دشمن بھی آنسو بہائیں. ہم اس کے امتی ہو کر اس کی شریعت کو مری کی وادیوں میں پارا پارا کر دیں, ہم اس کے امتی ہو کر اس کے دین کو پارا پارا ہوتا دیکھیں اور کہیں ہم تو نہیں کر رہے, ہمیں تو پیسہ, ہم نے تو سیزن کمانا ہے. میرے بھائیو, جس گھر میں جنازہ پڑا ہو کوئی ہنس بھی دے تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے. گھر میں جنازہ پڑا ہو کوئی ہنس بھی دے تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے. جاؤ دیکھو مال روڈ پہ کتنے جنازے میرے نبی کی سنتوں کے پڑے ہوئے ہیں. ان ہوٹلوں میں پھر پھر کے دیکھو, ایک ایک کمرے میں دیکھو کیا کیا فحاشی کے پروگرام چل رہے ہیں. اور ہر پیر اور جمعرات کو حضور کے پاس ہمارا عمل پہنچتا ہے. کتنا ہم ان کی روح کو زخمی کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ اجتماعی ہے, انفرادی نہیں ہے. کمائی انفراد, آپ کی دکان ہے, آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, آپ کی تجارت آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. دین میرا اور آپ کا اجتماعی مسئلہ ہے. ہم کسی کو دین کو توڑتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے, لیکن ہم توڑ پھوڑ اور مار کوٹائی کے قائل نہیں. ہم ہاتھ جوڑنے کے, ان کی منت کرو, ان کے پاؤں پکڑو, ان کے ہاتھ جوڑو. ہم مینا سے کنکر مار کے واپس آ رہے ہیں, مینا سے کنکری مار کے واپس آ رہے ہیں. پہلا دن 10 کو جو کنکر مارتے ہیں تو سامنے ایک لوگ کھڑے ہوتے تھے نائی, اور جاتے لوگ شیو کرانی شروع کر دیتے تھے. تو ایک نوجوان کھڑا ہوا, وہ صابن لگایا ہوا اور نیچے تولیہ رکھا ہوا, اور نائی اس طرح نکال کے اس کو شیو کر ہی رہا ہے کہ ایک ہمارا ساتھی بھاگ کے اس کے پاؤں پڑ گیا. اس کے پاؤں پکڑ لے, رونے لگا کہ اللہ کے واسطے ابھی سارے گناہ معاف کروا کے تو آیا کھڑا ہے, ابھی اپنی کاپی کو اتنی جلدی کالا نہ کر. آتے ہی اپنے نبی کی سنت پہ چھری پھیر رہا ہے. اللہ کے واسطے وہ ایسا رویا کہ وہ نوجوان بھی رونے لگا. اس امت میں بڑی طاقت ہے, اس امت میں بڑی استعداد ہے. کوئی ایسا ہو جو اس کو پانی پلائے. اس نے نہیں صابن سارا صاف کر دیا اور کہنے لگا میرا خط بنا. تو میرے بھائیوں, اپنے بھائیوں پر رحم کھانا سیکھیں. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں.
دین ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے. ایک نوجوان یہاں نماز چھوڑ کے گزر جائے یا ناشتہ کودتا گزر جائے, کوئی بچی کسی کی بیٹی بے پرد گزر جائے, سمجھو میرے گھر کی فصل لٹ گئی, میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا, میرے گھر میں خزاں آ گئی, میری بہار کے دن چلے گئے. یہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں ہمیں تو پیسہ آ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم خود بھی توبہ کریں, ان سے بھی توبہ کرو. ہوٹلوں میں ایسا نظام بنا دو, بازاروں میں ایسا نظام بنا دیں. ماشاءاللہ پہاڑ کے لوگ نیک ہیں, سلیم فطرت ہیں, ہم سے کروڑوں گنا اچھے ہیں. ہم نے ابھی دیہاتوں میں وقت لگایا ایک ہفتہ, ہم نے عورتوں کو بے پردہ نہیں دیکھا. حیا والی عورت, شرم والے نوجوان ہیں. یہ تو باہر سے گندگی اور غلاظت آتی ہے. تو گھر تو آپ کا ہے, آپ جھاڑو کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ کے گھر کو میں انڈے پھینکنا شروع کر دوں تو آپ مجھ پر مرنے مارنے پہ آ جائیں گے. آپ کے ہوٹل میں اللہ کی نافرمانی ہو, آپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ مال روڈ پہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جائے, آپ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ ہاں, ہم منت, خوشامد, رونا دھونا ان کے لیے مانگیں, دعائیں کریں, روئیں, اور پھر ایک ایک سے ملاقات کریں, پیار محبت سے سمجھائیں. بےعزتی کرنا اور بڑا گناہ ہو جائے گا. کسی مسلمان کو برائی سے روکنے کے لیے اور اس کی بےعزتی اور توہین کر دینا, یہ اس سے بات آگے بڑھ جائے گی. نہیں, اس کے پاؤں پکڑو, اس کے سامنے ہاتھ جوڑو, اور اللہ کی رحمت کو سناؤ کہ اللہ وہ کریم ہے کہ جو موت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. پھر یہ تو امت محمد ہے, اس پر تو اللہ کا کرم اور زیادہ متوجہ ہے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, گناہوں میں آگے بڑھ گیا, نافرمانی میں تجاوز کر گیا, تو شہر والوں نے آپس میں میٹنگ کر کے اور اس کو شہر سے نکال دیا. اگر نیک لوگ متحد ہوں تو برائی کیسے پھیل سکتی؟ اس کو نکال دیا. وہ جا باہر ویرانے میں بیٹھا. اس زمانے کے شہر ایسے تو تھے نہیں, وہ تو چار دیواری کے اندر ہوتے تھے. جس سے بائیکاٹ ہوا تو سب کو پتا اس کے ساتھ لین دین بند. وہ کب تلک جیتا جو راشن دانا پانی ساتھ تھا, آہستہ آہستہ ختم ہوتا 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 آخر نوبت فاقوں پہ آئی اور موت نے آ کے دروازے پہ دستک دی. اب بے بسی کا عالم ہے, تو اس نے پہلے یوں دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا, پھر یوں دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا, پھر آسمان کی طرف ایک بے بسی کی نگاہ, کیا کہنے لگا, اوہا ہا ہا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ, اے وہ ذات جسے معاف کرنے سے کچھ کمی نہیں آتی اور عذاب دینے سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اے میرے مولا, اگر مجھے عذاب دے کے تو بڑھ جائے اور معاف کر کے تو گھٹ جائے تو پھر میرا کوئی سوال نہیں, تیرے پاس آ رہا ہوں, جو چاہے کر دینا. یا اللہ, اگر تو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے قسم پرسی کے. میں بڑی بے بسی میں مر رہا ہوں, مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, میری بے بسی پہ رحم فرما دے. میرے پاس کوئی عمل پیش کرنے کا نہیں ہے, مجھے معاف کر دے. اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو کہتا ہے انی انا الغفور الرحیم. یہ کہتے کہتے جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, موسیٰ میرا ایک دوست وہ ویرانے میں مرا پڑا ہے, جاؤ اس کا جنازے کا انتظام کرو اور سارے شہر میں اعلان کرو, آج جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا. ہم ایسے رب کے ماننے والے ہیں جو دشمن کو بھی اتنی جلدی سے نواز دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو شہر میں اعلان کیا, سارا شہر بھاگا کہ کون ایسا ہے. آگے دیکھا تو وہی فاسق فاجر نافرمان. بولنے کہ موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے کیا دیکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی, یا اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں, آپ کے بندے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں, یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ کہہ رہے ہیں. پر جب میں نے اس پر موت کے حکم کو نافذ کیا, فیرا یمنہ, اس نے دائیں دیکھا, فلم یرا قریبا ولا بعیدا, نہ اسے کوئی قریب کا نظر آیا نہ دور کا نظر آیا. فرآ یسرہ, پھر اس نے یوں دیکھا, فلم یرا قریبا ولا بعیدا, نہ اسے کوئی قریبی نظر آیا نہ دور کا واقف نظر آیا. تو اس نے بے بسی میں مجھے پکارا, اے موسیٰ
جو اس بے بسی میں مجھے پکارے، کیا میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دیتا؟ مجھے میری عزت کی قسم، اگر اس وقت وہ پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش کا وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟